हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्रि वलयालिन अश्रिन वश्शफ़इ वल वत्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माह ज़िलहिज्जा जो है, इसके अंदर कुछ अमाल ऐसे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बताए। एक वजीफ़ा है और एक अमल है कि अगर कोई आदमी ये करेगा तो अल्लाह ताला उसकी औलाद में, उसके माल में बरकतें अता फरमाएगा और अल्लाह ताला उसे मोहताजी से बचा लेगा। ज़िलहज जो है ये बड़ा मुक़द्दस महीना है, अभी शुरू होने वाला है। इस माह मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अनवरात की बरसात की है और इमाम बाहिक़ी रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस लाए हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये ऐसा मुक़द्दस महीना है कि इस माह मुक़द्दस के अंदर जो एक रोज़ा है वो 1 साल के गुनाह माफ़ करा देता है और इस रात की एक रात में इबादत करना वो लैलतुल क़द्र के बराबर अजर इंसान पा लेता है। फिर इमाम बाहिक़ी रहमतुल्लाह अलैह वो अल्फाज लाए हैं कि जो अगर इंसान ये अल्फाज कसरत से इस महीने में पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसे हर चीज़ में बरकत अता फरमाएंगे, चाहे वो औलाद है, माल है। अब आप देखिए कि हम पूरा साल कोशिश करते हैं कि हमें माल कसरत से मिले, हम कोशिश करते हैं कि हमारे औलाद में बरकत हो और हमें उसमें टेंशन, कोई बीमारी, कोई आफत वो ना मिले। अब लोग जो है किस तरह अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, कैसे बच्चे उनके लिए एक आजमाइश बन जाते हैं। अब अगर ये अमल इख्तियार कर ले बंदा, और ख़ास तौर पे ये जो अय्याम हैं अभी हज के, इन ज़िलहज के माह मुक़द्दस के अंदर, तो अल्लाह ताला उसे पूरा साल उन चीज़ों से, आजमाइशों से, परेशानियों से बचा लेंगे। हम अमाल पे कम आते हैं और अपनी क़ुव्वत जेब और क़ुव्वत तजोरी समझ लें या पैसा जायदाद, उस पे ज़्यादा यकीन रखते हैं। यकीन इंसान का अमाल पे आ जाए कि अमल से होता है। अब देखिए, एक खातून है, अभी मुसलमान हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर, उनका नाम उम्मे साइब है। वो जैसे ही कलमा पढ़ती हैं, मुसलमान होती हैं, तो अगले दिन उनका बेटा, एक ही बेटा था, वो वहीं फौत हो गया, बैठे बैठे फौत हो गया। तो उम्मे साहिब जो थी वो बड़ी परेशान हो गई। सहाबा इकराम ने कहा चलें इसको मिल लें, आप जैसे देख लें, मैयत को देखा जाता है। अच्छा, वो उस ज़माने की जो सहाबियात थी वो मातम करना, बैन करना, ये चीज़ें नहीं होती थी और डेड बॉडी को रखते भी नहीं थे कि चलो जी कल तक रखते हैं या रात तक रखते हैं, बल्कि थोड़ी देर के बाद उसकी तदफीन का मरहला हो जाता था। तो सहाबा इकराम ने कहा कि आप मिल लें अपने बेटे को, अलविदाई नज़र डाल लें, हम इसको लेके जा रहे हैं। और ये वाक़या कहाँ लिखा हुआ है? अल-बदायत व निहाया, जो इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की शोरा अफ़ाक किताब है, तारीख़ पर मुस्तनद जिसे कहा जाता है, उसके अंदर पूरा वाक़या है। तो आपने कहा रुक जाओ भाई, अभी मेरे बेटे को लेके ना जाना, मुझे थोड़ी सी मोहलत दो। और आप गई, वज़ू किया और आकर मुसल्ला बिछा लिया और बड़े खुशू खुजू के साथ 2 सलाते हाजत के नफल पढ़े। उसके बाद हाथ उठा दिए और रोना शुरू कर दिया और अल्लाह से दुआ शुरू कर दी। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वाक़े के रावी हैं असल। आप फरमाते हैं कि हम बैठे हुए थे, उसकी डेड बॉडी यूं रखी हुई थी और हम वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि ये खातून, बूढ़ी औरत, ये यहाँ से मुसल्ले से उठे, अपने बेटे का आखिरी दीदार करे तो हम इसको तदफीन तक पहुँचा दें। लेकिन काफ़ी देर दुआ कर करके उन्होंने अल्लाह के साथ एक किस्म का मुकालमा शुरू किया। अब हम तो दुआ करते हैं कैसे, अभी देखें ना, नमाज पढ़ी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये ऐसे ही होता है दुआ। हमारी दुआ का पता ही नहीं होता दुआ कर भी रहे हैं या अल्लाह को हम अपना कोई कर्जा लेना है अल्लाह से।
فوتکی پہ بھی لوگ گھروں میں آتے ہیں نا تو بس یہ دعا یوں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پشاور والوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا پشاور میں دعا کیا ہوتی ہے. وہ 1 سیکنڈ کے لیے یوں کرتے ہیں، اس کے بعد یوں، بس 1 سیکنڈ یہ. تو میں نے ایک دن پشاور میں دعا کرنے گیا تو مجمع ہوتا تھا، بڑا مجمع، دعا کرے، دعا 1 سیکنڈ میں بس یوں، سارے یوں. تو میں یوں کر کے تھک گیا جب، تو میں نے کہا یہ آپ پڑھتے کیا ہیں دعا میں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں پڑھتے، بس یوں کرتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں. میں نے کہا کچھ پڑھنا تو چاہیے نا. کہا بس ہمارا یہاں پر رواج ہے، یہ ایسا ہی رواج ہے نا. وہاں پشاور میں ہے، کوئی رہتا ہے پشاور میں؟ تو میں نے کہا اللہ مغفر تو کہہ دیا کریں، خالی ایک جملہ اتنا تو کہہ دیں. اچھا یہاں بھی ہمارے پنجاب میں بھی یہی رواج ہے دعا جی. اب سارے ایک دوسرے کو یوں کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آمین کرے تو ہم بھی آمین کریں. میں اکثر جب یہاں بیٹھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آمین کا لفظ بولے. پھر میں خود ہی کہتا ہوں آمین، تو سارے کہتے ہیں جان چھٹی آمین، یوں کر دیتے ہیں. پڑھتے کچھ نہیں ہے. کیوں آپ کے محلوں میں پڑھتا ہے کوئی؟ بہت کم لوگ ہیں. قل هو اللہ احد تو پڑھو اللہ کے بندو، 3 بار پڑھ لیا کریں، پھر اصالہ ثواب کر دیں. زیادہ بہت بار ہاتھ نہ اٹھوائیں کہ ہر بندہ تھک جائے، اور تھوڑی دیر بعد آدھے گھنٹے بعد ایک بڑی دعا کر لیں. خیر دعا کرنا تو سنت ہے. اب یہاں ام صائب نے کیسے دعا شروع کی، اور کنیکشن عرش سے مل گیا. یہ دعا کا طریقہ ہے. کنیکشن کہاں مل گیا؟ عرش سے. کہا یا اللہ میرا ایک بیٹا تھا، اور جب میں مسلمان نہیں ہوئی تھی تو یہ مجھے ملا، اور میں نے دیوتاؤں، اس زمانے میں جو بڑے بڑے دیوتا تھے جن کے مجسمے یوں لٹکائے ہوتے تھے، یا قبریں جو تھیں ان پہ جا کے منتیں مانگ کر یہ لیا، اور یہ بیٹا میرا جوان بھی ہو گیا. کل میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسلمان ہوئی اور تیری ذات کو حاجت روا مانا، تو میرا بیٹا فوت ہو گیا آج. تو میری برادری کہے گی کہ دیکھو ہمارے دیوتاؤں نے، ہمارے مشکل کشاؤں نے، تو نے ہمارا انکار کیا تو انہوں نے اس کو مار دیا. تو مجھے ان کے سامنے، کفر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا. اب اللہ سے ایسا کنیکشن جوڑا نا الفاظ کا کہ انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے اس کی چہرے پر سفید چادر ڈالی ہوئی تھی. یہ جو لوگ چادر ڈال دیتے ہیں نا کلمے والی میت کے اوپر، کتنی بڑی توہین ہے. میت کے جسم سے بعض کا پانی رستا ہے، کوئی چیزیں رس رہی ہوتی ہیں، یا کوئی نپاکی ہو رہی ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ لکھی ہوئی، آیت الکرسی لکھی ہوئی چادر اس کے اوپر ڈالنا ہی کہاں جائز ہے. پھر اس کے پیروں پہ بھی آ رہی ہوتی ہے، اس کے گھٹنوں پہ بھی آ رہی ہوتی ہے. ابھی اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ پیر کے ساتھ قرآن پاک کا یہ پھٹی جوڑ دے تو آپ اس کو پکڑ کے ماریں گے یا نہیں؟ کہیں پیر مار رہے ہو رحل کو، کیونکہ اس پہ قرآن رکھا ہوا ہے. اور قرآن کی توہین کرنے والا تو کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے. تو آپ خود توہین کر رہے ہیں، میت کے اوپر چادر بچھا رہے ہیں. یہ کوئی جائز نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے ہی نہیں جائز. جو بات ہی جائز نہیں ہے، قرآن کون میت کے اوپر بچھاتا ہے؟ قرآن تو اندر ڈالنے کی چیز ہے، دل کے اندر. تو اب وہ انس بن مالک کہتے ہیں چادر اس کے اوپر سفید ڈالی تھی، سفید چادر ڈال دے میت پہ. تو ادھر دعا اس کی آمین ہوئی چونکہ کنیکشن عرش والے کے ساتھ تھا. ادھر بیٹا اس کا اٹھ کے بیٹھ گیا، یوں اٹھ کے بیٹھا. کہتے ہیں جو کھانا پک رہا تھا ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو واپس لوٹا دیا. اور یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ کے اندر ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن کو مسلمہ کذاب نے یمن میں اس وقت انسی نے آگ میں پھینکا تھا، اور وہ آگ میں زندہ واپس نکل آئے تھے. جب وہ مدینے آئے تو اپنا وہ گھوڑا باندھ رہے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے دوڑے ہوئے گئے اور جا کے ان کا ماتھا چوما. عمر صحابی ہیں، وہ تابعی ہیں، لیکن فرمایا اللہ کا شکر ہے ہمیں اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک ابو مسلم خولانی کی زیارت نہیں کر رہے. جو ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے سنت اس کے ساتھ زندہ کی ہے، آگ اس پہ گلے گلزار کر دی. تو ان کا گدھا مر گیا. وہ گدھا جو باندھ رہے تھے مدینے میں، ایک بار سفر میں تھے، صحرا میں مر گیا. آپ نے سائڈ پہ ہوئے، اللہ اکبر، دعا کی یا اللہ تو نے عزیر علیہ السلام کا گدھا بھی تو زندہ کیا تھا، تو نے تو عزیر علیہ السلام کو بھی زندہ کیا تھا 100 سال بعد، تو اس کو کل بھی زندہ کرے گا قیامت میں، تو آج ہی زندہ کر لے، میں کیسے گھر جاؤں گا.
اب امام ابن کثیر کہتے ہیں گدھا اسی وقت زندہ ہو گیا۔ یہ نماز تھی، یہ دعا تھی، یہ وظیفہ تھا کہ پڑھتے ہی فوراً ان کے الفاظ وظیفہ، چونکہ ان کی زندگی جو تھی وہ پریکٹیکلی مسلمان تھے، ان کو یہ لمبے لمبے وظیفوں کی۔ اب آپ دیکھیے، ابھی آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں 8 سال، کیسے رٹا لگاتے ہیں؟ صحابہ کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج یونیورسٹی میں پڑھنے والا، کالج میں پڑھنے والا کیسے رٹا لگاتا ہے؟ چونکہ ان شخصیات کو قرآن کے بھی رٹے کی ضرورت نہیں تھی، حدیث کی بھی ضرورت نہیں تھی، چونکہ وہ بنے ہوئے لوگ تھے۔ اچھا، ہمیں یہ وظیفہ جو کرنا پڑتا ہے نا، یہ صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کی روح میں اللہ تھا، جسم کے اندر ہر جگہ اللہ 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 تھا، ان کی آنکھ میں بھی اللہ، کان میں بھی اللہ، دیکھتے بھی تھے تو اللہ جو کہتا تھا، سنتے بھی وہی تھے۔ ہمیں ہر طرف اللہ نکلا ہوا ہے، ہمیں ہر اندر جسم کے حصے میں اللہ کو لانے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ جیسے جو حافظ بن رہا ہوتا ہے نا، وہ حفظ کی پریکٹس کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ تو بار بار کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ اس لیے کہ یاد ہو جائے۔ جو وظیفہ آپ 1000 بار کیوں پڑھتے ہیں، 313 بار کیوں پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو وظیفہ بتا، آپ کو جی حضور نے پڑھا، صحابہ نے پڑھا، بھائی ان کو تو ضرورت تھی، وہ ایک بار کہتے تھے اللہ تو ایک عمارت گر جاتی تھی، قلعہ گر جاتا تھا۔ حضرت علی نے کہا اللہ اکبر تو ایک دم جو ہے وہ مرحب کا جو ہے سر 2 تن سے جدا ہو گیا، خیبر کا دروازہ اٹھا لیا۔ اب آپ اللہ اکبر کہیں تو ایسا ہوگا؟ ہمارے اللہ اکبر کہنے سے کیوں؟ ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ اب پھر بڑے جو ماہر ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں، جیسے حفظ کے ماہر کہتے ہیں جی آپ اس آیت کو 70 بار پڑھیں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیں کیا صحابہ نے 70 بار پڑھی جو آپ کو استاد بتا رہا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں پھر جا کے، حفظ والا پوچھتا ہے؟ نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہاں چونکہ یہ اندر لانے کے لیے مجھے کتنی بار پڑھنی پڑے گی؟ ہو سکتا ہے 75 بار پڑھنی پڑے، ہو سکتا ہے 100 بار پڑھنی پڑے۔ یہی چیز ہے، آپ کو جو وظیفہ میں ابھی امام بہقی سے بتاؤں گا وہ سرکار دو عالم نے بتایا اور کہا تمہیں رزق کی اور مال کی کثرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں وہ پڑھنے والا کثرت سے پڑھے۔ اب کثرت حضور نے کہا، لفظ سے کیا بولا؟ کثرت، اور 300 سے زیادہ کو کثرت کہتے ہیں، یہ ماہرین نے کہا جو صحابہ ہیں، جو ان چیزوں کے ماہر ہیں۔ اب صحابہ ایک بار وہ وظیفہ پڑھتے تھے، کام ہو جاتا تھا۔ اب مجھے اور آپ کو کتنی بار کثرت سے پڑھنا پڑے گا؟ تو اس کی گنتی ہمیں ہمارے ماہر بتائیں گے کہ نہیں، تو آپ کے ہر بندے کی حیت مختلف ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ الفاظ وہ ادا کریں جو قرآن و سنت کے ہیں۔ تو اب یہ ذی الحج کا جو مہینہ ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں یہ وظیفہ کثرت سے، ذی الحج جو ہے یہ خاص طور پہ آپ اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں، اور آپ بہت زیادہ اس کو بار بار پڑھیں، اور عام دنوں میں بھی اس کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو مال اور اولاد کی کثرت فرما دیں گے۔ تو اب وہ وظیفہ کیا ہے؟ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ پوری روایت لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کی رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے، اور اس میں کثرت سے پڑھنا چاہیے جو کلمہ ہے تیسرا، انہوں کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ جو تیسرا کلمہ پورا بنتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اب اس کو کثرت سے مراد 300 بار روز پڑھیں آپ، کم سے کم، زیادہ جتنا مرضی پڑھیں، 300 مرتبہ آپ پڑھ کے دعا کر لیں، دن میں یا رات میں کسی بھی وقت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال کی کمی نہیں پورا سال ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آفات سے، بلیات سے، ٹینشنوں سے، اولاد کی ٹینشن، مال کی ٹینشن، ذات کی ٹینشن، ان سب سے نکال دے گا۔ یہ اتنے مختصر، اب دیکھنے میں الفاظ ہیں لیکن ان کی فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ذی الحج کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہمیں یہ الفاظ بتا رہے ہیں، آپ یہ الفاظ پڑھیں۔ اور یہ چونکہ میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ بھی دے دیا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مستند الفاظ لائے ہیں، تو عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، آپ سب کو یہ بتائیں کہ ابھی ذی الحج شروع ہو گیا ہے، آپ نے جو ہے نا یہ وظیفہ کرنا ہے، تیسرا کلمہ 300 بار پڑھیں
جو حاجت ہے اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی حاجت پوری فرمائے گا۔ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، یہ دن ہے مانگنے کے۔ ان کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، انشاءاللہ باقی آپ کو کل کے درس میں بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔